अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। फ्रेंड्स, आज हम इस नावल की लास्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। न जाने मेरी छठी हिस्स क्यों कह रही है कि वो आईएसआई के हाथ लग चुकी है और ये सब ये लड़की ही बता सकती है। अगर वो भी हमारे हाथ से निकल गई और आईएसआई के हाथ चढ़ गई फिर तो हम सब गए। जहाँ सरिंदर ने इन्हें शाबाश दी वहीं इसने इन्हें खबरदार भी किया। जाओ और इसे लेकर जाओ, अर्पिता के मुतल्लिक इससे पूछो, अगर नहीं बताती तो फिर मैं अपने तरीके से पूछूंगा। सरिंदर ने अपनी सुर्ख अंगारा आंखें राजू के गड़बड़ाते चेहरे पर डाली। जी जी बॉस। वो जल्दी से वहाँ से निकला और क्वार्टर की जानिब भागा, जहाँ वो फराल को पहले ही पहुँचा चुका था। राजू अभी इसके कमरे से निकला ही था कि इसे अर्पिता के नंबर से फ़ोन आने लगा। हाँ भाई, कहाँ हो? सरिंदर ने छूटते ही पूछा। मैं ठीक हूँ, आपके लिए एक खुशखबरी है। अर्पिता की चहकती आवाज़ ने सरिंदर को चौंकाया। हाँ हाँ बताओ, वो पुरजोश हुआ। समझे आपका काम हो गया है, वो फिर से इसी लहजे में बोली। क्या क्या कह रही हो? सीधी तरह बताओ, पहेलियाँ मत बुझाओ। वो समझाते हुए भी समझ नहीं पा रहा था। इतने टेढ़े बंदे को काबू किया है, सीधी तरह कैसे बता दूं? आप बस मुझे अपने पास बुलाने का इंतज़ाम जल्द अज जल्द करें। मैं इसे लेकर जल्द ही आपके पास आना चाहती हूँ, अर्पिता ने शर्त रखी। अर्पिता, मैं सच में तुम्हें माला माल कर दूंगा। और हाँ, मैंने एक लड़की पकड़ी है जो तुम्हें अगवा करके ले गई थी। इसने तशद्दुद तो नहीं किया तुम पर? नहीं तो मैं भून कर रख दूंगा उसे, सरिंदर ने दांत पीस कर कहा। अरे नहीं नहीं, वो तो बेज़र है। वो यामीन नहीं, इसकी शायद कज़न या मंगेतर है। इसने तो कुछ नहीं कहा था मुझे। आप इस पर तशद्दुद मत करना, बल्कि इसे छोड़ दें। इसका इस सब किस्से से कोई ताल्लुक नहीं। अर्पिता की बात पर इसके कान खड़े हुए। चलो ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे यहाँ तक पहुँचने का इंतज़ाम करवाता हूँ। तुम वहाँ से निकलो, बॉर्डर पार करवाने का इंतज़ाम मैं करवा देता हूँ। इसने फ़ौरन इससे बुलाने की हामी भर ली। ठीक है, मैं यहाँ आने की तैयारी करती हूँ, आप मेरे माल तैयार रखें, वो मायनी हेजी से बोली। अच्छा अच्छा ठीक है, सरिंदर फिर से हंसा। इसका मकसद पूरा होने जा रहा था, वो क्यों करना खुश होता। अर्पिता का इशारा जिस जानिब था वो अच्छे से समझ गया था। इसके करीब इसके हाथ बंदे बैठे थे। हमारा काम हो गया है, वो जोश से इस सब से मुखातिब हुआ और सारी गुफ्तगू बताई। तो सर फिर उस लड़की का हमें क्या फ़ायदा? उनमें से एक बोला। उस लड़की को इतना हल्का मत लो, अभी उसे पकड़े आधा घंटा नहीं हुआ और ऐबक इतनी जल्दी अर्पिता को मिल भी गया। पिछले 6 माह में तो वह ऐसी कोई कामयाब कोशिश नहीं कर सकी। इस लड़की का यकीनन कोई ये बहुत अहम ताल्लुक है। खबरदार रहो, ऐबक के रूप में कहीं कोई बड़ी मुसीबत हम तक ना पहुंच जाए। अपने सब बंदों को कह दो अलर्ट रहें, वो शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे और हमें इस तमाम अरसे में बहुत चौकन्ना रहना है। मगर ये सब तदबीरें तब धरी की धरी रह जाती हैं जब वो आसमान वाला अपनी तदबीर करता है, और ऐसा ही कुछ सरिंदर के साथ होने वाला था। राजू इसको क्वार्टर की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा था जहाँ फराल को रखा गया था। दरवाज़ा खोलकर अंदर आने वाले सिख को फराल ने एक नज़र देकर चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया। राजू ने अपने सामने मौजूद कम उम्र फराल को होन अशाम नज़रों से देखा। फराल का सबसे बड़ा कसूर इसका मुसलमान होना था और दूसरा कसूर अर्पिता को अगवा करना था, जिसमें राजू की जान थी। वो अर्पिता से खामोश मोहब्बत करता था। ये दोनों कसूर माफ़ किए जाने वालों में से नहीं थे। फराल काले कढ़ाई वाले सूट में शाल लपेटे आध खुले बालों में कहीं से भी परेशान या अगवाशुदा नज़र नहीं आ रही थी। बेफिक्री से चारों जानिब देख रही, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यहाँ का जायज़ा ही लेने आई हो। कौन हो तुम और अर्पिता को कहाँ रखा है? राजू की धाड़ पर इसने एक नागवार नज़र इसकी जानिब की। जब आपको ये मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ तो मुझे अगवा करने की वजह? फराल के सवाल ने राजू का दिमाग भग से उड़ा दिया। इसे ये कोई आम लड़की मालूम नहीं हुई। कोई और लड़की होती तो रो रो कर अब तक आसमान पर सर उठा चुकी होती। मगर ये राजू बस सोच कर रह गया। देखो, ज़्यादा ड्रामे मत करो, तुम्हें यहाँ बकवास के लिए नहीं लेकर आए। सीधी तरह बताओ, अर्पिता कहाँ है? वो एक बार फिर धाड़ा। फराल के हाथ बंधे थे, वरना इस धाड़ पर वो अपने कानों पर हाथ ज़रूर रख लेती। तुम बॉस हो उनके जिन्होंने मुझे अगवा किया है? एक बार फिर पुरसुकून लहजे में कहा गया। तुम्हें इससे क्या? राजू ने नागवारी से बोला। मुझे इससे क्या?
مجھے اس سے یہ کہ میں بار بار سب کو ایک ہی اسٹوری نہیں سناؤں گی۔ اپنے باس کو بلاؤ، وہ جو کچھ پوچھے گا ایک ہی بار بتا دوں گی۔ فرال کے جوابات راجو کا دماغ خراب کر رہے تھے۔ تمہیں تو اس سے پہلے کہ وہ فرال کی جانب بڑھ کر اسے کوئی نقصان پہنچاتا، کوئی بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ پھولی سانسیں بحال کیں۔ باس کہہ رہے ہیں ابھی اس سے کوئی پوچھ گچھ مت کرو، وہ خود ہی آ کر اس سے سوال جواب کریں گے۔ وہ جو کوئی تھا باس کا پیغام لایا اور 9 2 11 ہو گیا۔ فرال نے ایک جتاتی نظریں اس پر ڈال کر نظریں پھیر لیں۔ وہ غصے سے بل کھاتا نکل گیا۔ راجو کے جاتے ہی فرال نے ارد گرد کا اور بھی باریک بینی سے جائزہ لیا۔ ایک طرف کاٹھ کباڑ کے نیچے اسے ایک پتری دکھائی دی۔ جس کرسی پر وہ بیٹھی تھی اسے اپنے وجود سمیت اٹھا کر گرتے پڑتے قدموں سے اس پتری کے قریب پہنچی۔ اس کے قریب کرسی رکھ کر سانس بحال کیا جو اس مشقت میں بری طرح پھول چکا تھا۔ اس کے پاس وقت کم تھا۔ اسے یہ یقین تو تھا کہ جیسے ہی یمین کو معلوم ہوگا وہ آرام سے بیٹھے گا نہیں، مگر وہ کب تک یہاں پہنچ پاتا ہے وہ اس بات سے انجان تھی۔ تب تک اسے خود کو ان درندوں سے بچانے کے لیے کچھ تو ہاتھ پیر مارنے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ کون سا علاقہ ہے۔ اسے یہاں لاتے وقت وہ لوگ بے ہوش کر چکے تھے، مگر ان سب کے حلیوں سے اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سرندر کے قبضے میں ہیں۔ سب شکل سے ہندو ہی لگتے تھے، مگر وہ خود کو اتنی آسانی سے ان کا شکار بننے نہیں دینا چاہتی تھی۔ دل میں اللہ کے نام کا ورد کرتی رہی۔ نقاب ہٹانے والی غفلت اس سے انجانے میں ہوئی تھی۔ اس بار اس نے یمین کی بات کی نفی نہیں کی تھی، مگر انجانے میں اس سے غلطی سرزد ہوئی تھی۔ مگر یہ غلطی اتنی بڑی نہیں تھی کہ وہ اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ اس نے اللہ کا نام لے کر پاؤں کی مدد سے اس تیز دھار پتری کو آہستہ آہستہ اپنے قریب کیا۔ پاس کرتے ہی پاؤں سے جوتا اتار کر پاؤں میں اس پتری کو پھنسا کر پاؤں کو موڑ کر ہاتھوں کو جس حد تک آگے بڑھا سکتی تھی بڑھا کر پاؤں میں پھنسی پتری کو ہاتھ کی 2 انگلیوں کے درمیان تھام لیا۔ آہستہ آہستہ رسی کو اس پتری سے کاٹنا شروع کر دیا اس نے۔ ابھی 2 پل ہی کاٹے تھے کہ اسے اپنے کمرے کے دروازے کے باہر سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ فوراً سے پہلے اپنا شغل روک دیا۔ دروازہ چرچرایا۔ عجیب سی ہیئت والا شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اونچا لمبا مگر موٹی جسامت کا حامل وہ شخص شاید سرندر ہی تھا۔ فرال نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا، اور یہی اس کی خاصیت تھی۔ کسی بھی حال میں وہ بہت جلد ہاتھ پاؤں چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھی۔ بس ایک ارپیتا والے قصے میں جذبات پر قابو نہ پا سکی۔ بڑی جی دار ہے تو اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے دائیں جانب پڑی ایک کرسی فرال کے قریب کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ فرال نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ بے تاثر چہرہ لیے ایک نظر اس کے مسکراتے چہرے پر ڈال کر فرال نے نظریں پھیر لیں۔ ارپیتا کو کیوں اغوا کیا تھا؟ فرال کی بے نیازی دیکھ کر اس کے مسکراتے لب آپس میں پیوست ہوئے۔ حیران بھی ہوا ایسی بے وقوف لڑکی کو دیکھ کر۔ اس لیے کہ وہ میرے منگیتر کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، فرال نے سوچا سمجھا جواب دیا۔ کون یامین؟ تیرا منگیتر ہے؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں، اور اسی وجہ سے اسے اغوا کیا تھا۔ خیر، اغوا بھی نہیں کیا تھا، بس پوچھ گچھ کر کے چھوڑ دیا تھا۔ کیوں، تمہارا کیا تعلق ہے اس سے؟ اب کی بار فرال نے جان بوجھ کر سوال کیا۔ تجھے میرا انٹرویو لینے یہاں نہیں لے کر آیا، لہٰذا منہ بند کر کے بیٹھ، جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دے۔ وہ بگڑ گیا۔ ایبک کے ساتھ تیرا کیا تعلق ہے؟ اب کی بار جانچتی نظروں سے اس نے فرال کے چہرے کو دیکھا، جہاں ایبک کا نام سن کر اجنبی تاثرات بکھرے۔ ایبک؟ یہ کون حضرات ہیں؟ چہرے پر کمال کے انجان تاثرات تھے۔ تیرا باپ ہے وہ۔ کوئی تو تعلق ہے تیرا اس کے ساتھ؟ اب کی بار وہ دھاڑا۔ یہ لڑکی اسے کوئی عام لڑکی معلوم نہیں ہوئی۔ سرندر کی تو صورت دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو جاتے تھے، اور یہ اتنے آرام سے اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ نہیں، اپنے باپ کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں اور نام سے بھی واقف ہوں۔ ان کا نام ایبک نہیں۔ کہیں تمہارا باپ تو نہیں جس کے لیے اتنے بے چین نظر آ رہے ہو؟ فرال کے جواب نے سرندر کو گویا آگ لگا دی۔ اتنا نڈر انداز! وہ غصے سے اپنی کرسی سے اٹھ کر اسے ٹھوکر مارتا فرال کی جانب بڑھا، اس کا چہرہ اپنی سخت گرفت میں لیا۔ تو اسی کی کوئی بندی ہے؟ اتنا نڈر انداز کسی عام لڑکی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستانی یہ سمجھتے ہیں ایسے نڈر لوگوں سے ہمیں شکست دیں گے؟ ان کی بھول ہے۔ تجھے اور تیرے اس ایبک کو تو میں زندہ زمین میں گاڑوں گا، اور پھر تجھ سے پوچھوں گا کون سا ایبک؟ تجھے میں شام تک کا ٹائم دیتا ہوں، تو اچھی طرح اپنے ذہن پر زور دے اور مجھے بتا کہ تیرا اس سے کیا تعلق ہے، نہیں تو میرے کتے بہت دنوں سے بھوکے ہیں، انہیں تم دونوں کے گوشت کے لیے میں نے بھوکا رکھا ہے۔ ایک ایک بوٹی سیکنڈوں میں نوچ ڈالیں گے۔ اب تو سوچ لے
तूने सच बोलना है या झूठ बोलकर मेरे कुत्तों की खुराक बनना है? गुस्से से इसके चेहरे को झटका देकर छोड़ा। फ़राल को लगा इसका चेहरा किसी आहनी गिरफ्त ने थाम रखा था। चेहरे में शदीद दर्द की लहरें उठ रही थीं, मगर जो बकवास वो कर चुका था उसके आगे ये तकलीफ कुछ भी नहीं थी। यमीन को गाली, इसके मुल्क को गाली दी थी इसने, और फ़राल के लिए ये बात किसी भी तरह बर्दाश्त करना नहायत तकलीफ़ का बाइस बन रही थी, मगर इस वक्त इसे जोश से नहीं होश से काम लेना था। एक खूनख्वार नज़र इस पर डालकर फ़राल ने मुंह एक जानिब करके नफ़रत से थूका, और इस नफ़रत में क्या कुछ था वो सरिंदर बर्दाश्त ना कर सका। एक ज़ोरदार थप्पड़ फ़राल के मुंह पर मारा। फ़राल ने इतना गैर मुतवक्का थप्पड़ खाकर भी अपने कदमों को मजबूती से ज़मीन पर जमाए रखा। फ़राल की आंखों में अभी भी कोई खौफ नहीं था, दिल में दरूद शरीफ का विरद तेज़ तेज़ वो जारी रख रही थी। सरिंदर गुस्से से पागल हुआ था। गुस्से से इसके बाल भी मुट्ठी में जकड़े। तो इतनी नडर कैसे है तू? तेरा सब गरूर आग में मिला दूंगा। सरिंदर की आंखें गुस्से से उबल रही थी। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, मैं तुम जैसों से खौफ नहीं खाती। मेरी रगों में इस धरती का लहू है जिसकी मिट्टी के लिए तुम जैसे दरिंदों ने इनकी इज्जतें रौंद डाली, इन्हें लहू लहान कर दिया, मगर तुम जैसे दरिंदों की कोई हिकमत अमली इस पाक धरती को बनने से रोक ना पाई। मैं इसी पाक धरती की बेटी हूँ जिसकी आफिया आज भी तुम जैसे सफाकों के दरमियान है, मगर वो अपने मज़हब और अपनी शनाख्त पर डटी हुई है। तुम जैसे दरिंदे हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखते। जितनी सफाकी देनी है दिखा लो, मेरी चमड़ी भी उधेड़ दोगे तो मेरा जवाब यही होगा कि मैं किसी आबा को नहीं जानती। इसकी आंखों में आंखें डाले जिस फ़ख्र से वो बोली, वो फ़ख्र सरिंदर के हाथों में लर्जिश पैदा कर गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे अब अपने मरने का खौफ नहीं, मेरा एहतमाम हुआ भी तो अल्लाह ने मुझे मरने से पहले कलमा नसीब कर दिया। जो गोली मेरे सीने में उतारनी है उतार दो, खंजरों से मारना है तो भी मार दो, मैं तैयार हूँ। इसका एक एक लफ्ज़ सरिंदर के होश उड़ा रहा था, इससे बौखला रहा था। इसी असना में क्वार्टर का दरवाज़ा बजा। सरिंदर की नज़र फ़राल के मुस्कुराते बेखौफ चेहरे से हट नहीं पा रही थी। इसे किस चीज़ ने इतना बेखौफ कर दिया था वो समझ नहीं पा रहा था। सरिंदर को अपनी घघी बंधने की भी समझ नहीं आ रही थी। इसने कभी किसी दुश्मन औरत को मारने में लम्हों की देर नहीं लगाई थी। औरतों के साथ ऐसी ऐसी बदसलूकी वो कर चुका था, मगर पहली बार किसी मुसलमान औरत को पकड़ा था, और वो हैरान था कि औरत का कोई रूप इतना निडर भी हो सकता है। फ़राल के बाल छोड़कर वो दरवाजे की जानिब बढ़ा। सर जी कपूर साहब हैं, बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। इसका मातक दरवाजे पर खड़ा किसी फ़ोन की इत्तला दे रहा था। चलो मैं आ रहा हूँ। इसे भेजकर वो फिर फ़राल की जानिब पलटा जो दाईं जानिब चेहरा मोड़े किसी गैर मरी नुक्ते को घूर रही थी। मैं तुम्हें शाम तक का वक्त दे रहा हूँ, ये जो तुम बातें कर रही हो मेरे तशद्दुद के आगे खड़ी नहीं रह पाएंगी। सरिंदर ने इसे फिर धमकाना चाहा। अब की बार फ़राल ने एक खामोश मगर चुभती हुई नज़र इस पर डाली। सरिंदर गुस्से से मुठ्ठियाँ भींच कर बाहर निकल गया। इसके जाते ही फ़राल ने अपने ख्वास बहाल करके अब की बार तेज़ी से रस्सी काटनी शुरू की। 15 से 20 मिनट की मशक्क़त के बाद रस्सी कट गई। फ़राल ने हाथों को आगे करके आहिस्ता से कलाइयों को रस्सी से आज़ाद किया। उठकर क्वार्टर में मौजूद खिड़की से बाहर झांका। दूर दूर तक खामोशी थी, बेशुमार दरख्त लगे हुए थे। आहिस्ता से बढ़कर दरवाजे की जानिब गई। खोले से इसे धकेला तो वो मुकफ्फल ही मिला। वापस कुर्सी पर बैठकर एक एक चीज़ का जायज़ा लेने लगी। काठ कबाड़ में कुछ औजार नज़र आए। यकदम इसकी आंखें चमकी। औजारों को खोले से उठाकर खिड़की के करीब आकर खिड़की की मजबूती चेक की, मगर वो काफ़ी खस्ताहाल दिखाई दिए। प्लास और एक टेढ़े दहाने वाला औजार थाम कर आहिस्ता आहिस्ता खिड़की की जाली को इसके चौखटे से हटाना शुरू किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे यमीन ने एक बार इसी के बाथरूम की खिड़की की जाली हटाने का तरीका बताया था। ये सब करते ही यमीन शिद्दत से याद आया। ना चाहते हुए दो आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर बाहर आ गए। सर को झटककर जहन को अपने काम पर मरकूज किया। आधे घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद फ़राल इस खिड़की की जाली को हटाने में कामयाब हो गई। आहिस्ता से इस जाली को पकड़कर नीचे रखा। टेढ़े धाने वाला औजार और एक और तेज़ धार आला हाथ में पकड़कर वो कोई भी आवाज़ पैदा किए बगैर इस क्वार्टर से बाहर आई। क्वार्टर की दीवार के साथ साथ चलते हुए वो तेज़ी से आगे बढ़ी। बाएं जानिब से दो बंदों की बातें करने की आवाज़ आई। वो दोनों यकीनन इसकी पहरादारी के लिए वहाँ खड़े किए गए थे। फ़राल आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इनके पीछे आई। सरसराहट पर जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, फ़राल ने दोनों हाथों में थामा हुआ औजारों के पे दर पे वार किए। वो दोनों इस गैर मुतवक्का हमले के लिए तैयार न थे। गन निकालने
کی موقع بھی نہ مل سکا اور وہ دونوں وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ یامین ارپیتا کو بتا چکا تھا کہ وہ اس کے یمین کے پیچھے پڑنے والے مقصد کو اچھی طرح جان چکا ہے۔ تمہارا باس سریندر ہے جس نے تمہیں میرے پیچھے اس لیے لگایا کہ وہ میرے ذریعے سے ایبک تک پہنچ جائے۔ یمین کی بات سن کر ارپیتا کا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے یمین کو جھٹلانا چاہا مگر اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اگر میری کزن کو کچھ ہوا تو میں سریندر کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا ایبک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تمہیں ایبک چاہیے تھا، میں اسے تمہارے پاس لانے کا کوئی سبب نکالوں گا، مگر یاد رکھنا اگر میری کزن کو تمہاری وجہ سے کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ کیا واقعی تم ایبک کو جانتے ہو؟ وہ خوشی سے بحال ہوئی۔ ہاں، میں جانتا ہوں۔ تم ایک بار پھر سریندر کو فون کر کے اسے ٹائم لو۔ اس نے ارپیتا کو یقین دلایا۔ میں آدھے گھنٹے میں ایبک کو یہاں بھیجتا ہوں۔ یامین تیزی سے باہر نکلا، دروازہ مقفل کر کے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد ماہد ایبک کو لیے اس کے فلیٹ میں کھڑا تھا۔ لمبے بال، بڑی سی گھنی داڑھی اور پرانے سے کپڑوں میں ملبوس گرین آنکھوں والے ایبک کو دیکھ کر پہلے تو ارپیتا خوفزدہ ہوئی۔ میں یمین کا دوست ہوں اور ایبک کو لایا ہوں۔ یمین کسی کام میں مصروف تھا، وہ آ نہیں سکا، اس لیے اس نے مجھے یہاں بھیجا ہے اور میں تمہارے ساتھ اسے لے کر سریندر تک جاؤں گا۔ ماہد نے ایبک کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ رکھے تھے۔ تم سریندر سے بات کرو، یمین کا ایک بندہ بھی تمہارے ساتھ ہوگا، ماہد نے بے تاثر چہرے سے کہا۔ میں بات کرتی ہوں۔ ارپیتا نے سریندر کو فون کیا۔ دیکھو ارپیتا، مجھے یہ معاملہ اتنا آسان نہیں لگ رہا۔ تم اکیلی ایبک کو لے کر نہیں آ سکتی کیا؟ گاڑی میں بھیج دوں گا اور پھر میرا بندہ ہوگا اور اس لڑکی کو ہم بحفاظت بارڈر پر پہنچا دیں گے۔ وہ میری ذمہ داری ہے۔ ہمیں صرف ایبک چاہیے۔ وہ مل جائے تو اس لڑکی کا ہم نے اچار ڈالنا ہے کیا؟ سریندر ماہد کا سن کر سخت جھنجھلایا۔ وہ بہت خطرناک انسان لگ رہا ہے۔ میں اکیلی اسے لے کر نہیں آ سکتی، اور پھر آپ نے خود ہی تو بتایا تھا کہ ایبک کو قابو کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ تو پھر میں تو ایک لڑکی ہوں جو اتنے مردوں کو کچھ نہیں سمجھتا۔ میں تو پھر اس کے 2 تھپڑوں کی بات ہوں۔ آپ جب دیکھیں گے اسے خوف کھا جائے گا۔ اتنے عجیب انسان لگتا ہے، ارپیتا نے خوف سے کانپ کر کہا۔ تم جیسی چونٹی کو بس بلو میں ہونا چاہیے۔ ایک وہ ہے جسے میں نے پکڑ کر رکھا ہے۔ کیا جیت دار لڑکی ہے؟ سریندر ارپیتا کے خوفزدہ ہونے پر سخت برہم ہوا۔ ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ جو بندہ وہ بھیج رہے ہیں وہی ایبک ہے؟ سریندر نے ایک اور نقطہ اعتراض اٹھایا۔ ارپیتا بھی چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی۔ یہ بات تو ٹھیک تھی، وہ کبھی بھی کسی بندے کو ایبک بنا دیتے۔ سریندر کے پاس کیا ثبوت ہوتا کہ وہی ایبک ہے؟ پہلے پوری طرح کنفرم کرو کہ وہی ایبک ہے، پھر میں اسے یہاں کی سرحد پار کرنے دوں گا، سریندر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں کنفرم کرتی ہوں۔ ارپیتا نے کچھ سوچ کر فون بند کر دیا۔ فون سنتے سنتے وہ دوسرے کمرے میں جا چکی تھی۔ تم لوگوں کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہی ایبک ہے؟ فون ہاتھ میں لہراتے وہ ایک ادا سے بولی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بات پر ایبک یوں بھڑک جائے گا۔ ماہد کی گرفت سے ہاتھ چھڑاتے شیر کی طرح وہ ارپیتا کے قریب آیا۔ اپنے چھنچھدر کو بتا دے، ایبک گمنام دنیا سے لڑ جانے والا ہے، مگر جہاں بات اس کے ملک کے بندوں پر آ جائے تب وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ہی اپنی شناخت کی۔ گرین آنکھیں ارپیتا کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کا ہون چوس لیں گی۔ ارپیتا خوف کے مارے اپنی جگہ منجمد تھی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایبک کو دیکھ رہی تھی۔ ماہد نے ایبک کا آئی ڈی کارڈ نکال کر دکھایا۔ اب یقین ہے یا پھر نادرا آفس لے چلوں؟ ماہد نے بیزار لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اب بھی خوفزدہ تھی۔ ماہد نے ایبک کا بازو کھینچ کر اسے پیچھے کیا۔ اگر اس کے ہاتھ کھلے ہوتے۔ ارپیتا نے خوف سے جھرجھری لی۔ پھر سے سریندر کو فون کیا۔ وہی ایبک ہے، میں نے اس کا آئی ڈی کارڈ دیکھا ہے۔ ارپیتا کی آواز میں اب بھی لڑکھڑاہٹ تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے آئی ڈی کارڈ کی تصویر لے کر ابھی مجھے واٹس ایپ کرو۔ سریندر کے کہنے پر اس نے ویسے ہی کیا۔ آدھے گھنٹے بعد سریندر نے انہیں آنے کا عندیہ دے دیا۔ میں گاڑی بھیجوں گا، میرا بندہ پہلے ان کی پوری طرح تلاشی لے گا، پھر وہ بیٹھیں گے، سریندر نے ہدایت جاری کی۔ ٹھیک ہے، ارپیتا نے فون بند کر دیا۔ سریندر کا بندہ آئے گا، وہی ہمیں لے کر جائے گا اور پہلے تم لوگوں کی تلاشی ہوگی۔ اس نے سریندر کا پیغام ان تک پہنچایا۔ ایبک کے چہرے پر بڑی شرارتی مسکراہٹ ابھر آئی، جو پھر قہقہے میں تبدیل ہوئی۔ چوہا کہیں کا! ارپیتا پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے وہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو۔ فرال نے ان دونوں کو باری باری ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر اس کی کوارٹر میں بند کر دیا۔ ان دونوں کی گنج اٹھا کر قابو کی۔ فرال تیزی سے درختوں کے جھنڈ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ شام دھیرے دھیرے گہری ہو رہی تھی۔ درختوں میں ایک ایسی جگہ پر وہ پہنچ چکی تھی جہاں وہ بآسانی چھپ گئی تھی، مگر ارد گرد کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھی۔ کچھ سوچ کر وہ اب کی بار وہ درختوں کے اوپر چڑھنے لگی، ایک درخت کے سب سے اوپر حصے کی جانب شاخوں پر بیٹھ کر سانس بحال کرنے لگی۔
اب وہ ایسی جگہ بیٹھی تھی جہاں وہ چاروں جانب آسانی سے دیکھ سکتی تھی، مگر اسے کوئی بھی دیکھنے سے قاصر تھا۔ ابھی اسے وہاں بیٹھنے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک جانب سے ایک جیپ آتی دکھائی دی۔ رہائشی حصے کی جانب بھی اس کی نظر تھی۔ وہ جیپ اس کوارٹر کے کچھ دور جا کر رکی جہاں انہوں نے فرال کو بند کیا تھا۔ جیسے ہی جیپ سے لوگ اترے، ارپیتا اور ماہد کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ان دونوں کے ساتھ لمبے بکھرے بالوں والا عجیب سی شکل و صورت کا ایک شخص تھا۔ فرال اس شخص کو نہیں جانتی تھی، مگر وہ حیران تھی کہ ماہد نے اس شخص کو بازو سے کیوں تھام رکھا تھا جبکہ اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ آ کر کھڑے ہوئے، تینوں سرندر رہائشی حصے کی جانب سے کچھ آدمیوں کے ہمراہ ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ویل ڈن! تالی بجاتا وہ ارپیتا کی جانب داخل ہوا۔ تھینک یو! وہ ایک ادا سے جھک کر کھڑی ہو گئی۔ فرال کو اتنی دور سے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں تمہارا بندہ لے آیا ہوں، جس لڑکی کو تم نے پکڑا تھا اسے میرے حوالے کر دو۔ ماہد نے دو ٹوک بات کی۔ کر دیتے ہیں، اتنی جلدی کیا ہے، ابھی ہم اس سے تو اپنے بدلے نکال لیں۔ وہ ایک ہاتھ سے ماہد کو خاموش کرواتا ایبک کی جانب بڑھا۔ تو ہے ایبک؟ اب اس کا رخ مکمل طور پر ایبک کی جانب تھا۔ ہاں میں ہوں ایبک، تمہاری موت۔ ایبک کے جواب پر سریندر نے زوردار قہقہہ لگایا۔ یوں ان شکنجوں میں قید ہو کر بھی تیرا غرور نہیں ٹوٹا؟ سریندر نے شعلہ بار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میرا یہ غرور کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ غرور میرے وطن نے مجھے دیا ہے، وہی وطن جس کی سرحد پار کر کے تو یہاں میرے قبضے میں آ گیا۔ اب تیرا وطن کہاں گیا؟ ہاں بول، سریندر نے شانے چکائے ہوئے کہا۔ وہاں تیری چتا کو آگ لگوانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ سریندر نے اس کے جواب پر اسے مکہ مارا۔ اتنا بھاری مکہ کھانے کے بعد بھی ایبک کے چہرے پر استحضائیہ مسکراہٹ تھی۔ تم تھک جاؤ گے، ہانپ جاؤ گے۔ ایبک مسلسل اسے چڑھا رہا تھا۔ میں کہتا ہوں بکواس بند کرو، وہ غصے سے دھاڑا۔ ابھی تو ملاقات ہوئی ہے، ابھی تو اس بکواس کا آغاز ہوا ہے، ابھی سے گھبرا گئے؟ ایبک نے پھر سے جداتی نظریں اس کے چہرے پر ڈالی۔ اسے اندر لے کر جاؤ اور اس کے جسم سے کپڑے اتار کر اس کے جسم کے ہر حصے کو جلا دو، ایبک نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا۔ فرال کو نہ جانے کیوں اس شخص کے چال میں یمین کا شک ہوا۔ یکدم جھمکا ہوا۔ ایبک! اس سے پہلے کہ سریندر کے بندے یمین کو لے کر اندر کی جانب بڑھتے، فرال نے جو گن سریندر کے بندوں کو مار ڈالنے کے بعد اپنے پاس رکھی تھی، ان میں سے ایک لے کر اس کے بندوں کا نشانہ باندھا۔ یمین کی جانب بڑھتے ہوئے ہاتھ پر سب سے پہلے فرال نے فائر کیا اور اس بندے کے سینے کا نشانہ لے کر گولی چلائی، اور ایک نہیں ایک بیک 3 گولیوں نے سریندر کے 3 بندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سب چونکے۔ سریندر چیخنے لگا، کون ہے یہ؟ کون ہے یہ درختوں کی جانب؟ کمینی عورت تو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ سریندر نے ارپیتا کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ ماہد اتنی دیر میں یمین کے ہاتھ کھول چکا تھا۔ یکدم فضا میں ہیلی کاپٹر کی آوازیں گونجی، تڑ تڑ گولیاں چلنی شروع ہوئیں۔ فرال درخت سے نیچے اتر کر ان لوگوں کی جانب بھاگی۔ ماہد نے گرنے والوں میں سے ایک کی گن لے کر سریندر کے بندوں پر فائرنگ شروع کی جو رہائشی حصے سے باہر آنا شروع ہو چکے تھے۔ سب ہتھیاروں سے لیس تھے، مگر اوپر سے برسنے والی گولیوں نے انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ ایبک نے ایک جانب سے بھاگتی ہوئی فرال کو دیکھا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی، قریب ٹھہر کر غور سے یمین کو دیکھا۔ وہ تو کوئی اور ہی تھا۔ یمین! وہ زیر لب بولی۔ بھاگو یہاں سے! یمین نے بمشکل نظر ہٹا کر اسے ایک جانب بھاگنے کا اشارہ کیا۔ ہیلی کاپٹر سے اب کی بار بمباری شروع ہو چکی تھی۔ لمحوں میں وہاں کھنڈر بن چکا تھا۔ یمین نے سریندر کو بھاگنے کا کوئی بھی موقع نہیں دیا تھا۔ وہ اسے زندہ سلامت وہاں سے لے جا کر سزا دلوانا چاہتا تھا، اور اپنی اسی کوشش میں وہ کامیاب رہا تھا۔ جس لمحے وہ ایبک کے روپ میں ارپیتا کے پاس آیا، اتنی ہی دیر میں اس نے اپنے باس سے بات کر کے اس علاقے میں ہیلی کاپٹر لے جانے کی اجازت مانگی۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی تلاشی ہوگی اور وہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں لے جا سکتا تھا۔ نہتھے وہ اس کے بندوں سے زیادہ دیر نہیں لڑ سکتا تھا، اور زمینی راستوں سے وہ کسی کو اپنے ہمراہ لے جا نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے فضائی مدد کا کہا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ زمینی مدد اللہ نے اس کے لیے پہلے سے تیار کر رکھی تھی۔ فرال کی صورت! رات کے سائے گہرے ہونے سے پہلے وہ سب سے اپنے وطن میں کھڑے تھے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ فرال سکون سے سو رہی تھی۔ اس کے اغوا ہونے کے بعد یہ سب جو اس پر گزرا تھا وہ سب یمین چھپا گیا تھا۔ بس سب یہ جانتے تھے کہ ماہد اور یمین نے اسے بازیاب کروایا ہے۔ کہاں سے اور کیسے، اس سب کے لیے انہوں نے فرال کو کسی بھی سختی سے بتانے سے منع کیا تھا۔ فرال خود بھی اس حد تک خطرناک صورتحال گھر والوں کو نہیں بتا سکتی تھی، اور نہ ہی ان دونوں کے ISI میں ہونے کو۔ سائقہ نے اس سب معاملے کے بعد چند دن اسے اپنے پاس روک لیا تھا۔ 4 دن ہو چکے تھے یمین کی فرال سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر رات کے اس پہر وہ خود کو اس کے پاس آنے سے روک نہیں پایا۔ اس کے
باتھ روم کی کھڑکی کی جالی اتار کر رات کے 2 بجے وہ اس کے کمرے میں موجود تھا۔ یوں چھپ چھپ کر ملنے کا بھی اپنا ہی مزہ تھا، اس لیے سیدھے طریقے سے اس کے کمرے میں آنے کے بجائے وہ رات کے اس پہر آیا تھا۔ فرال کے قریب بیڈ کے ساتھ بیٹھ کر اس کے خوابیدہ وجود کو گہری نظروں سے دیکھا، پھر جھک کر پیار کی نشانی اس کے ماتھے پر چھوڑی۔ فرال کسمسائی، ذرا سی آنکھیں کھول کر جوں ہی سامنے دیکھا، چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس چیخ کا گلا یمین نے تیزی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر گھونٹا۔ کیا کر رہی ہو؟ یمین نے گر کا آپ کہاں سے آ گئی؟ اس وقت فرال نے اڑے ہوئے حواسوں کو بحال کرتے ہوئے کہا۔ اپنے پرانے راستے سے۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے یمین نے مزے سے کہا، کیوں آئے ہیں جب آپ کو مجھ پر کوئی اعتبار نہیں؟ فرال کو یکدم اپنی ناراضگی یاد آ گئی۔ اعتبار آپ کو نہیں یا مجھے نہیں؟ شادی کی پہلی رات اتنی بے اعتباری دکھائی؟ فرال، میں نے آپ کو بتا ہی دینا تھا، مگر ایک طریقے سے مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ ساری زندگی ساتھ رہتے ہوئے بھی مجھ پر یقین نہیں آیا۔ کسی لڑکی کی اتنی سی بکواس سن کر مجھے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر مجھ پر دفعہ عائد کر دی۔ یمین، لگتا تھا آج سب الجھے سرے سلجھانے آیا تھا۔ وہ بات ہی ایسی تھی کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائی۔ میرا خیال تھا کہ اب ہم اتنے کلوز ہو چکے ہیں کہ آپ کے اور میرے درمیان کوئی راز نہیں، مگر میں غلط تھی۔ فرال نے بھی اپنے دل کی باتیں بتانا شروع کی۔ پھر وہی بات، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے لیے پوزیسو نہ ہو، بلکہ مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن فرال، محبت گنجائش دیتی ہے حامیوں کو سنوارنے کی۔ جہاں محبت گنجائش نہیں دیتی وہاں وہ صرف دھونس ہوتی ہے، اور دھونس ہمیشہ بے لچک ہوتی ہے۔ اس لیے رشتے ٹوٹتے ہیں کیونکہ محبتیں کھوکھلی ہوتی ہیں۔ محبت میں لچک نہ ہو تو وہ صرف وقتی کشش ہوتی ہے۔ فرال، میں نے آپ سے محبت میں ہمیشہ مارجن رکھا، ہاں، مگر میں نے آپ کے جس تجسس کو بڑھا دیا اس سے بعد میں خود مگر وہ بھی صرف اس لیے کہ میں آپ کے ریاکشن دیکھ کر بے حد پریشان ہوا، اس لیے میں خود اتنا اریٹیٹ ہو رہا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ میرے کچھ بھی سنے بنا مجھ سے اپنا رشتہ تک ختم کرنے کی بات کرو گی جو میری ہر سانس کے ساتھ چلتا ہے۔ فرال خاموش بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ شاید غلطی ہم دونوں سے ہوئی۔ آپ سے یہ غلطی ہوئی کہ آپ نے مجھ سے بے حد امیدیں باندھ لی، اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں اپنے جذبات پر قابو پا سکی۔ فرال نے سچے اور صاف دل سے اپنی غلطی کا موازنہ کیا۔ میں نے اس دن بھی نقاب جان بوجھ کر نہیں گرایا تھا، بوکھلاہٹ میں گر گیا تھا۔ فرال نے ایک اور غلطی کی صفائی دی۔ مجھے امید ہے اب ہم دونوں اپنے رشتے کو اعتدال کے ساتھ نبھائیں گے، یمین نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ، فرال نے ہولے سے مسکرا کر کہا۔ اوف، شکر۔ یمین نے یکدم اس کے ہاتھ چھوڑے اور بیڈ پر دونوں ہاتھ پھیلا کر لیٹ گیا۔ اب آپ جس راستے آئے ہیں اسی سے واپس چلے جائیں اور کل سیدھے راستے سے مجھے لینے آنا۔ فرال نے اسے پھیلتے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ یار، اب اتنی مشقت کر کے آیا ہوں، پلیز آج رات یہیں سونے دو، ویسے بھی اکیلے کمرے میں مجھے نیند نہیں آتی۔ یمین نے بیچاری سی شکل بنائی۔ یہ اماں سے مجھے یہاں کچھ دن رکھنے کی حامی بھرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ میں احد کو فون کر کے بتا دیتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے کمرے میں ہوں، صبح سب کو سنبھال لینا۔ یمین نے موبائل جیب سے نکالا۔ فرال نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے اچک لیا۔ جی نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کر رہے، کیا سوچیں گے وہ؟ فرال نے اسے گھورا۔ نہیں سوچتا وہ، اسے پتہ ہے میں آپ کے لیے کتنا اتاولا رہتا ہوں۔ یمین نے زیر لب مسکراتے ہوئے اس سے موبائل لینا چاہا۔ یا اللہ، ہاں اللہ، آپ میرے متعلق فیلنگز میرے بھائی کو بتاتے ہیں؟ فرال کا منہ کھل گیا۔ نہیں تو کیا چچا کو بتایا کروں؟ یمین نے برا سا منہ بنایا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ میرا بھائی ہے، وہ آپ کے اور میرے رشتے سے پہلے میرا دوست تھا۔ یمین نے اسے یاد کروایا۔ ویسے بھی آپ کون سا میری گرل فرینڈ ہو جو اسے ٹینشن ہوتی؟ یمین نے مزے سے کہا۔ گرل فرینڈ کیوں ہونے لگی، میں آپ کی بیوی ہوں بس، فرال نے سوچے سمجھے بغیر کہا۔ لوگوں کی گرل فرینڈز اس سے کہیں زیادہ آگے تک تعلقات بنا چکی ہوتی ہیں جتنا آپ نے میری بیوی ہو کر ابھی تک مجھ سے نہیں بنایا۔ فرال جان گئی اس کا اشارہ کس جانب ہے۔ ایک تو آپ کی فضول باتیں، اچھی بلی سو رہی تھی، آ کر نیند حرام کر دی۔ اس کی کچھ بولتی گہری نیند آنکھوں سے نظریں چرا کر تکیہ ٹھیک کرنے لگی۔ فرال، یمین کا پکارنے کا انداز اس کی دھڑکنیں تیز کر گیا۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ، شاید آپ کو اس حد تک لے جانے میں میرا بہت زیادہ قصور تھا، آپ کے شوق کو خوا دے کر پھر اسے دبانے کی غلطی۔ یمین اب تک انہیں بطون کے زیر اثر تھا۔ چھوڑ دیں یمین، بس انسان کی زندگی میں بہت سے واقعات ایسے سبق سکھانے کے لیے ہوتے ہیں، اور شاید یہ سب تکلیفیں اسی لیے آئی کہ کچھ سبق میں سیکھوں، کچھ آپ، اور پھر انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا۔ ہرنی خطا اسے ایک تجربے سے دوچار کرتی ہے، ہر نئی خطا
بس یہ سب بھی زندگی کا ایک تجربہ تھا، اور واقعی کہ کئی دفعہ بات کچھ بھی نہیں ہوتی، مگر اس کچھ نہیں نے بھی ہمارے لیے کچھ سبق کہیں رکھا ہوتا ہے۔ فرال اور یمین کے غلط فہمیوں نے بھی انہیں سبق سکھایا، ایک کو اعتبار کرنے کا اور ایک کو اعتبار میں توازن قائم کرنے کا۔ السلام علیکم۔